बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. बीजिंग में जी पुतिन मुलाकात, 40 समझौतों पर दस्तखत। रशिया और चाइना के दरमियान गैस पाइपलाइन से इत्तेफाक। दुनिया जंगल के कानून की तरफ जा रही है। बीजिंग समिट में जी का रिमार्क। मिडल ईस्ट में मुकम्मल सीज फायर पर जोर। ईरान जंग जल्द खत्म हो सकती है। व्हाइट हाउस सिक्योरिटी मीटिंग के बाद ट्रंप का बयान। डील न होने पर 2-3 दिनों में हमले की भी धमकी दे डाली। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा फिर हमला किया गया तो जंग खित्ते के बाहर तक फैल जाएगी। पाकिस्तान के वजीर दाखिला तेहरान पहुंचे। ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने 42 जेट्स खोए। कांग्रेस की रिपोर्ट। अब्बास अरक्ची ने कहा लड़ाई फिर हुई तो सरप्राइज देंगे। तरक्की पजीर मुल्कों को जंग के बुरे असरात भुगतने पड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। शरह तरक्की का अंदाजा 2.5% तक घटा दिया। इंडिया और इटली के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सतह पर ले जाने का फैसला। रोम में मोदी की जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात। मोदी के यूरोप दौरे के दौरान दूसरी बार इंडिया ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात रद्द कर दिए। नॉर्वे की जर्नलिस्ट ने कहा सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। चाइना के सदर जी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बीजिंग में अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तफसीलात सामने आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद मुलाकात की तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। कई दिनों से इस मुलाकात का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन सोर्सेस ने बताया कि दोनों मुल्कों ने रशिया और चाइना के दरमियान गैस पाइपलाइन के बारे में इत्तेफाक किया है। यह भी कहा गया कि दोनों मुल्कों ने 40 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। सोर्सेस का कहना है कि जी और पुतिन ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में एक ऐलान से इत्तेफाक किया है। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि पुतिन और जी 40 समझौते करेंगे जिनमें एनर्जी और एआई को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। यह भी मालूम हुआ कि दोनों ने वेस्ट एशिया सीज फायर पर जोर दिया। रशिया और चाइना दोनों ईरान के इत्तेहादी हैं। पुतिन के दौरे से कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग का दौरा किया था और जी जिनपिंग से मुलाकात की थी। पुतिन और जी की मुलाकात ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में हुई। सोर्सेस का कहना है कि रशिया और चाइना के दरमियान आपसी तिजारत को बढ़ाने का फैसला किया गया जो फिलहाल $200 बिलियन है। इनमें से 90% से ज़्यादा ट्रेड मकामी करेंसियों में होता है। जिन समझौतों पर दस्तखत हुए उनमें साइबेरिया से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अलावा हाइड्रोकार्बन सेक्टर में ताउन भी शामिल है।
سمٹ کے آغاز پر زی نے وارننگ دی کہ ایسا خطرہ ہے کہ دنیا جنگل کے قانون کی طرف جا سکتی ہے. انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حالیہ عرصے میں بعض کارروائیوں کے پس منظر میں یہ بات کہی جن میں وینزویلا پر امریکی حملہ اور صدر نکولاس مدورو کا اغوا بھی شامل ہے. ویسٹ ایشیا کی صورتحال کے بارے میں زی نے کہا کہ خطہ اہم تبدیلیوں سے گزر رہا ہے. انہوں نے مکمل جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کا پھر سے شروع ہونا ناقابل قبول ہے اور بات چیت جاری رکھنا بہت ضروری ہے. زی نے کہا کہ جنگ ختم کرنے سے انرجی سپلائی میں خلل بھی ختم ہو جائے گا. چائنیز صدر نے ویسٹ ایشیا میں امن و استحکام کے لیے 4 پوائنٹس کی ایک تجویز کا حوالہ دیا جو انہوں نے پیش کی تھی. پوٹین نے رشیا اور چائنا کے درمیان تعلقات کی تعریف کی جو غیر معمولی سطح پر پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں. رشین صدر نے کہا کہ ہم جن سمجھوتوں پر دستخط کر رہے ہیں ان کا تعلق معاشی تعاون سے ہے. پوٹین نے کہا کہ زی کے ساتھ ان کی بات چیت انتہائی تعمیری اور گرم جوشانہ ماحول میں ہوئی. پوٹین نے کہا کہ دونوں ملکوں نے آپسی معاملات پر ٹھوس بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ رشیا چائنا میں پاور پلانٹ پر کام کر رہا ہے. سورسز نے بتایا کہ زی اور پوٹین کے درمیان یوکرین جنگ کے بارے میں بھی خصوصیت کے ساتھ بات چیت ہوئی. یوکرین جنگ 4 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے. پوٹین منگل کی شام بیجنگ پہنچے تھے. چہارشنبے کی صبح تاریخی تینیانمن اسکوائر پر ان کا استقبال کیا گیا اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. چائنیز آرکیسٹرا نے اس موقع پر سوویت دور کا ایک گیت ماسکو نائٹس بجایا. اس موقع پر دونوں ملکوں کے پرچم لہرا رہے تھے اور لال قالین بچھی ہوئی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر کافی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ٹرمپ کی صدارت میں اعلیٰ سطح کی ایک سیکیورٹی میٹنگ ہوئی. کچھ دن پہلے ہی خبر آئی تھی کہ ٹرمپ نے ایران پر حملہ ملتوی کر دیا ہے. ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ انہوں نے قطر، سعودی عرب اور UAE کی درخواست پر ایران کے خلاف منگل کو کیا جانے والا حملہ روک دیا تھا. اس اعلان کے بعد ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی. نائب صدر JD وانس، سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ اور سینئر عہدیداروں نے اس میں شرکت کی. انہوں نے ایران جنگ کے الگ الگ پہلوؤں کا جائزہ لیا اور سفارتی کوششوں پر بات چیت کی. بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بارے میں اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور جلد جنگ ختم ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کو کسی بھی حالت میں نیوکلیئر ہتھیار رکھنے نہیں دیا جا سکتا. ٹرمپ نے اس دعوے کو دہرایا کہ ایران کی نیوی، ایئر فورس، فوجی انفراسٹرکچر اور لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا. ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نیوکلیئر ہتھیار بناتا ہے تو اسرائیل اس کا پہلا نشانہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیل کو تباہ کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کرے گا. اسی وجہ سے ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا کہ وقت بہت کم ہے اور ایران کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ٹرمپ نے کہا کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی ہے تو ایران کے خلاف حملہ ضروری ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی وارننگ دی کہ ایران کے خلاف 2-3 دنوں میں کارروائی ہو سکتی ہے. امریکی نائب صدر JD وانس نے میٹنگ کے بعد کہا کہ دونوں فریقوں نے بات چیت میں کافی پروگریس کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی سفارتی کوششوں کے سلسلے میں تہران پہنچے. پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کی کوششیں کر رہا ہے. محسن نقوی ایران کے لیڈرز سے صلح کی کوششوں پر بات چیت کریں گے. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ایرانی عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوبارہ حملہ کریں گے تو جنگ خطے تک محدود نہیں رہے گی. ریولیوشنری گارڈز نے اپنی ویب سائٹ سپاہ نیوز پر بتایا کہ اگر جاری ہی دہرائی گئی تو اس بار خطے کی لڑائی خطے کے باہر تک پھیلے گی اور زبردست تباہی آئے گی جس میں دشمن کو کچل دیا جائے گا. ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کارروائیوں کے باوجود ہماری صلاحیتیں بھرپور ہیں. ابھی ہم نے اپنی پوری طاقت کا استعمال نہیں کیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے خبردار کیا کہ اگر جنگ پھر سے شروع ہوئی تو امریکہ کو سرپرائز دیا جائے گا. ایکس پر ایک پوسٹ میں ایرانی وزیر خارجہ نے نشاندہی کی کہ امریکی کانگریس میں یہ بات مانی گئی ہے کہ ایران کے ساتھ لڑائی میں امریکہ نے اربوں ڈالر کے درجنوں ہوائی جہاز کھوئے ہیں جن میں F-35 بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سبق سیکھا ہے. اس کے باوجود اگر وہ پھر سے جنگ شروع کرتا ہے تو اسے مزید سرپرائزز دیے جائیں گے. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سرنڈر کے کسی بھی امکان کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ متحدہ اور کسی بھی فوجی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا. انہوں نے ایک شہید رجب بیگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں، ہمارا نام تاریخ میں روشن ہے، ہم نے سرخ رنگ کو اپنایا ہے، ہم نے شہادتوں کو گلے لگایا ہے.
ایران میں سابق صدر ابراہیم رئیسی کی دوسری برسی منائی گئی۔ اس موقع پر سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہئی نے ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہونے والے دوسروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 19 مئی 2024 کو ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر ایران کے ایک پہاڑی علاقے ورزغان میں کریش ہو گیا تھا۔ مجتبی خامنہئی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ابراہیم رئیسی کی کئی خصوصیتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ رئیسی ایران کے شہیدوں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ امریکی کانگریس کی ایک ریسرچ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران جنگ میں کم سے کم 42 امریکی ہوائی جہاز تباہ ہوئے یا انہیں نقصان پہنچا۔ پینٹاگون کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری پر $29 بلین کا خرچ ہو چکا ہے۔ جارڈن کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ملک کی حدود میں داخل ہونے والے ایک نامعلوم ڈرون کو مار گرایا ہے۔ یہ واقعہ جیراش گورنریٹ علاقے میں پیش آیا۔ کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے لیکن کچھ مادی نقصان ہوا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ ترقی پذیر ملکوں یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کو ایران جنگ کے برے اثرات بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یونائیٹڈ نیشنز نے اس سال عالمی ترقی کی شرح کے اندازے 2.5% تک گھٹا دیے ہیں۔ پچھلے سال کی شرح ترقی 3% تھی۔ جنگ کی وجہ سے انرجی سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ حماس نے القدس کو یہودی رنگ دینے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور مسلم امت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ حماس پولٹ بیورو رکن ہارون ناصر الدین نے، جو قدس کے معاملات کے ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، کہا کہ اسرائیلی عہدیداروں کی طرف سے بار بار مسجد اقصی پر حملہ بولا جا رہا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین کا نام لیا۔ ناصر الدین نے کہا کہ مسجد اقصی پر بار بار حملوں سے اس کی اسلامی پہچان یا مذہبی سٹیٹس نہیں بدلے گا اور نہ ہی فلسطینی ایسے منصوبوں کی مزاحمت سے پیچھے ہٹیں گے۔ اس دوران القدس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن نے کہا کہ مسجد اقصی آج خطرناک موڑ پر کھڑی ہے جہاں اس کی اسلامی پہچان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غازہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک فلسطینی شہری جاں بحق ہوا اور 16 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,773 ہو گئی ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں جن کے دوران دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔ یروشلم یا القدس میں بھی ایسی ہی کارروائیاں کی گئیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ انڈیا اور اٹلی نے اپنے آپسی تعلقات کو خصوصی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ساتھ روم میں ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا اور اٹلی کے درمیان جوائنٹ اسٹریٹجک ایکشن پلان میں آپسی تعلقات کے لیے عملی حل دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اٹلی انڈیا ڈیفنس انڈسٹریل روڈ میپ میں مل کر فوجی ہارڈ ویئر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ دونوں ملک شپنگ، بندرگاہوں کی جدید کاری، لاجسٹکس اور بلو اکانومی کے شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپسی تعلقات میں نئی رفتار، سمت اور اعتماد آیا ہے۔ مودی نے مضبوط انڈیا یورپ رابطوں کے لیے اٹلی کی مدد کی تعریف کی۔ اس موقع پر اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ دونوں ملک اپنے تعلقات کی سطح کو بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی، احترام اور بھروسے پر مبنی ہے۔ میلونی نے انڈیا پیسیفک کے علاقے میں جہازوں کے سفر کی آزادی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ میلونی نے وزیر اعظم مودی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ کئی برسوں بعد بھی شہریوں میں مقبول ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مودی اور اٹلی کے صدر سرجیو میٹریلا نے بھی اپنی ملاقات میں اے آئی، اسپیس اور اسٹریٹجک تعاون پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے 2029 تک 22 بلین یورو کی تجارت کا نشانہ مقرر کیا۔ انڈیا نے 3 دنوں میں دوسری بار وزیر اعظم نریندر مودی کے یورپ دورے کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کو رد کر دیا اور ملک کی دستوری قدروں کو نمایاں کیا، جن میں انصاف، آزادی اور فری سپیچ شامل ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری ویسٹ بی جارج نے ناروے کی ایک جرنلسٹ ہیلی لنگ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ ریمارک کیے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ریکارڈ کے مد نظر انڈیا پر بھروسہ کیا جانا چاہیے۔ سینئر سفارتکار نے پیر کی رات ناروے
کے وزیر اعظم جوناس اسٹور کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا کو بریفنگ دی، جس کے دوران ان سے سوالات کیے گئے۔ اس سے پہلے ہیلی نے انڈین پرائم منسٹر سے سوال کرنے کی کوشش کی جب وہ میزبان ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ناروے میں انڈیا کے سفارت خانے نے ہیلی کے سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ سفارت خانے کی طرف سے رکھی جانے والی بریفنگ میں سوال کر سکتی ہیں۔ اس دوران ناروے کی جرنلسٹ نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جرنلسٹ کی حیثیت سے سوال پوچھنا ان کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر جب ایک طاقتور ملک ان کے چھوٹے ملک آ کر تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ بعض ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلی مودی سے سوال کر رہی ہیں اور وزیر اعظم اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. بیجنگ میں زی پوٹین ملاقات، 40 سمجھوتوں پر دستخط، رشیا اور چائنا کے درمیان گیس پائپ لائن سے اتفاق۔ دنیا جنگل کے قانون کی طرف جا رہی ہے، بیجنگ سمٹ میں زی کا ریمارک، مڈل ایسٹ میں مکمل سیز فائر پر زور۔ ایران جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے، وائٹ ہاؤس سیکیورٹی میٹنگ کے بعد ٹرمپ کا بیان، ڈیل نہ ہونے پر 2-3 دنوں میں حملے کی بھی دھمکی دے ڈالی۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا پھر حملہ کیا گیا تو جنگ خطے کے باہر تک پھیل جائے گی، پاکستان کے وزیر داخلہ تہران پہنچے۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ نے 42 جیٹس کھوئے، کانگریس کی رپورٹ، عباس ارغچی نے کہا لڑائی پھر ہوئی تو سرپرائز دیں گے۔ ترقی پذیر ملکوں کو جنگ کے برے اثرات بھگتنے پڑ رہے ہیں، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ، شرح ترقی کا اندازہ 2.5% تک گھٹا دیا۔ انڈیا اور اٹلی کے تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جانے کا فیصلہ، روم میں مودی کی جارجیا میلونی سے ملاقات۔ مودی کے یورپ دورے کے دوران دوسری بار انڈیا نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات رد کر دیے، ناروے کی جرنلسٹ نے کہا سوال پوچھنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔